अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ़ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है। मसाइल चाहे सियासी नौइयत के हों, माशरती मसाइल हों या मईशत के हवाले से हों या फिर समाजी मसाइल हों, कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम में इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू की जाए। गुज़िश्ता रोज़ भी प्रोग्राम में बात होती रही कुछ समाजी नौइयत के मामलात और मसाइल से, और इसके साथ साथ सियासी मामलात शब रोज़ ज़ेर बहस आ रहे हैं और लोगों की बड़ी दिलचस्पी है इन मामलात में। सुबह से लेकर शाम तक पैगामात भेजते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या कुछ सियासत में हो रहा है, और बहुत ही दिलचस्प इसके ऊपर तज्ज़िये और तबसरे भी हो रहे हैं, देखने को मिलते हैं। ये बड़ा ख़ासा है हमारे लोगों का कि बड़ा ज़बरदस्त अंदाज़ में इसके ऊपर तज्ज़िये और तबसरा भी करते हैं। बैक वक्त आपको एक ही शख्स सियासत के ऊपर, मईशत के ऊपर और सियासियात हो, दीनियात हो या न जाने और कितने मामलात हैं, खेलों के हवाले से वो तज्ज़िये और तबसरे हो रहे होते हैं। 4, 6, 8 लोगों का भी कि वबा भी फैल चुकी है कि 8 से 10 लोगों को जो है वो इन हाउस बिठा दिया जाता है और उसके बाद फिर उनसे एक एक सवाल के ऊपर उनकी राय ली जाती है। तो बहरहाल बड़े दिलचस्प तज्ज़िये होते हैं। बहुत थोड़े ऐसे तज्ज़ियाकार होते हैं या तबसरा निगार होते हैं जो मामलात को वाक़तन समझते हैं और सही अल्फाज में और सही तरीक़े से मामलात की निशानदेही भी करते हैं और उनका तज्ज़िया भी करते हैं। और बड़ी तादाद फिर ऐसे लोगों की है जिनके तज्ज़िये आप देख रहे हैं बग़ैर किसी दलील के, बग़ैर किसी मंतक़ के और बग़ैर किसी बुनियाद के जिस किस्म की बातें करते हैं वो करते हैं। यकीनन सिर्फ़ इससे लोगों की दिलचस्पी बरकरार रहती है और हमारे यहाँ इसलिए इस तरह का सौदा बिक जाता है क्योंकि लोगों को ना ज़्यादा शऊर है, ना आगही है, ना मामलात को समझते हैं। जो कुछ टेलीविज़न प्रोग्राम और उससे भी ज़्यादा जो कुछ टिक टॉक और ये सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं उसको हकीकत मान लेते हैं और फिर इसी तरह के सियासी नज़रिए जन्म लेते हैं जिस तरह के आज आपको नज़र आते हैं। हर शख्स दावेदार है कि वो बाशऊर है, उसको शऊर आ चुका है या दे दिया गया है, वो मामलात को समझता है और जब वो बात करता है सियासी नज़रियात के बारे में तो उससे बखूबी अंदाज़ा होता है कि क्या कुछ वो समझता है। तो ये हमारी सूरत हाल है। तो हम कोशिश करते हैं सुबह के वक्त ऐसे लोगों को मदऊ किया जाए जो वाक़तन मामलात को समझते हैं और फिर उसके ऊपर वो अपनी राय देते हैं, मामलात को देखते हुए, उनका तज्ज़िया करते हुए। तो हमारी खुशनसीबी है कि हमें ऐसे लोग मैसर हैं। तो आज भी ऐसे ही लोग हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सबसे पहले उन्हें खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। सबसे पहले मौजूद मेहमान शहबाज अब्दुल जब्बार साहब, नायब सदर मरकज़ी मुस्लिम लीग कराची, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। उन्हें मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया शहबाज भाई आपका प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमराह तशरीफ़ फरमा हैं फैसल कुरैशी भाई, हमारे तज्ज़ियाकार की हैसियत से यहाँ पर मदऊ करते हैं। और जैसे भी कुछ देर पहले मैंने कहा कि थोड़े लोग ऐसे हैं जो मामलात को वाक़तन समझते हैं और बड़ा अच्छा तज्ज़िया और तबसरा करते हैं हालात को देखते हुए। फैसल कुरैशी भाई हमारे उनमें से एक हैं जिन्होंने बड़े दिन के बाद हमें वक्त दिया है। उनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। सुबह के वक्त स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए, आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया फैसल भाई, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। शहबाज भाई, आप भी सियासत से आपका ताल्लुक़ है बिलवास्ता और बिलावास्ता, लेकिन ये आपका जो सियासत का, मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आप क्वेश्चन करूँगा, तरीका यकसर मुख्तलिफ नज़र आ रहा है आजकल। तो जब तक रियासत के मुखालिफ बात ना की जाए, कोई ऐसा बयानिया ना कायम किया जाए, जैसे मैंने कहा कि वो सौदा जो आवाम में बिक जाए, तब तक आपकी जगह नहीं बनती। आप काम कर रहे हैं कार खैर की, लोगों में रोज़गार बांट रहे हैं और इसके ऊपर तवज्जो क्यों नहीं है? कोई ऐसी चीज़ इस्टेब्लिश की जाए जिससे लोगों की तवज्जो मबज़ूल की जाए। ये क्या आपकी सियासत का तरीक़ा कार है? ज़रा ये तो पता चले लोगों को कि मरकज़ी मुस्लिम लीग क्या सोच रखती है, ज़रा फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए, और बड़ी खुशी है कि आपने सवाल की इब्तिदा की है मरकज़ी मुस्लिम लीग के बयानिए के साथ। जी यकीनी तौर पर आज ना अवामी रुझान, मैं कहता हूँ अवाम ना हमारी मजमूई तौर पर टिकटॉकर बन चुकी है जी जी और अवाम को इनफरादी या इज्तमाही सूरत में ना मशहूर होने या वायरल होने का शौक़ उठा हुआ है। वो आप किसी पार्टी की बात कर लें, वो इनफरादी की बात कर लें, वो किसी की बात कर लें, और आपको ऐसे बेश बहा केसेस दिखाई देंगे। ठीक है। बड़ी मादरत के साथ एक जुमला कहना चाहता हूँ। आज वायरल होने के लिए ना कपड़े तक उतार दिए जाते हैं, तो फिर ये गालियों की सियासत तो एक आम सी बात रह गई जी है। जी तो ये एक ना मजमूई तौर पर जहन बना दिया गया है।
اس ذہن کے اندر جو لوگوں کو سب سے زیادہ بیان کرنے کی ضرورت ہے اور جس کو ہم نے اپنا سلوگن بھی بنایا وہ ہے نظریہ پاکستان. ٹھیک ہے. دیکھیں آپ پاکستانی ہیں, آپ پاکستان میں رہنے والے ہیں, آپ مسلمان ہو سکتے ہیں, آپ ہندو ہو سکتے ہیں, آپ کرسچن ہو سکتے ہیں, آپ بدھ مت سے تعلق رکھ سکتے ہیں, آپ کسی بھی مذہب کسی بھی فرقے سے مسلک سے تعلق رکھ سکتے ہیں, لیکن آپ پاکستانی ہیں. اور پاکستان کا جو نظریہ ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. وہ آپ کو اس طرح کی سیاست سے روکتا ہے, بالکل. وہ آپ کو دو نمبری سے روکتا ہے, وہ آپ کو کرپشن سے روکتا ہے, وہ آپ کو گالیوں سے روکتا ہے, وہ آپ کو انتشار سے روکتا ہے, وہ آپ کو فساد سے روکتا ہے, وہ آپ کو اپنے بڑوں سے بغاوت سے روکتا ہے, وہ آپ کو مل کر جڑ کر رہنے, ایک ساتھ ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنے, وہ آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ ایثار کرنے, ایک دوسرے کی مجبوری سمجھ کر مل کر ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کا ہمیں درس دیتا ہے. دیکھیں آج جو کمی دکھائی دیتی ہے نا وہ ہمیں نظریے کی کمزوری کی کمی دکھائی دیتی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج نظریہ تو اس دھول مٹی کے اندر دب گیا ہے جہاں پر ہماری پوری کی پوری قوم وائرل ہونے کے چکر میں کھڑے ہو کر ناچ رہی ہے. تو یقینی طور پر اس چیز کو بہت زیادہ ہمیں بیان کرنے کی ضرورت ہے, لوگوں کو ریکال کرنے کی ضرورت ہے اپنے اصل کی طرف. اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا ایک خاصہ رہا ہے اللہ کے فضل سے کہ جب بھی اس طرح کا اجتماعیت کا یا امت کا مسئلہ آتا ہے, قوم کا مسئلہ آتا ہے, تو سب سے پہلی آواز آپ دیکھیں گے کہ مرکزی مسلم لیگ کی طرف سے اٹھائی جاتی ہے. ابھی پچھلے دنوں باب الاسلام سندھ کانفرنسز کا انعقاد اسی بنیاد پر کیا گیا کہ سندھ کوئی لبرل سوسائٹی نہیں ہے, سندھ کوئی کسی کمیونزم کی جاگیر نہیں ہے, بلکہ سندھ تو باب الاسلام ہے جو میں اور آپ تاریخ میں پڑھتے آئے ہیں, اور ہمارے بڑوں کی قربانی اس کے اوپر موجود ہیں. بالکل اسی طریقے سے پاکستانی قوم کو یاد کروانے کی ضرورت ہے کہ آپ فریڈرک نیچے یا چی گوئرا کی اولاد نہیں ہیں, بلکہ آپ محمد رسول اللہ کی امت ہیں اور آپ محمد علی جناح کی قوم ہیں. تو آپ کو اسی اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے جس کی بنیاد پر آج بھی آپ پاکستان کو اتحاد کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں. پاکستان میں قوم ہے, اتحاد نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ قوم جو ہے ایک ہجوم کی صورت میں آج موجود ہے. اگر اس قوم کو دوبارہ اس کا مقصد یاد کروا دیا جائے تو ہمیشہ چیزیں قوم میں آرگنائزیشنز مقاصد کے ساتھ جڑا کرتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو مرکزی مسلم لیگ نے پہلے بھی کردار ادا کیا ہے, آئندہ بھی کرتی رہے گی, آج بھی کر رہی ہے. اور آپ کے شو میں دعوت قبول کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کے شو کے توسط سے بھی لوگوں تک وہ باتیں پہنچائی جائیں تاکہ کسی کو کاش کے اتر جائے تیرے دل میں میری بات. بہت خوب, بہت خوب. فیصل بھائی سوالات بہت سارے ہیں, کہاں سے سلسلہ شروع کروں؟ بڑے عرصے کے بعد یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہو رہا ہے. یعنی اس عرصے میں جو کچھ ہوتا رہا آپ کی یقیناً نظر سے گزرا ہے, آپ نے اس کے اوپر ایک بڑی لمبی خاموشی جو ہے وہ اختیار کی ہوئی ہے. کیا نتیجہ اس کا نکلا؟ یہ جو ساری کوششیں اور کاوشیں ہیں, میں ایک مخصوص جماعت کے حوالے سے لفظ سیاسی استعمال کرتے وقت تھوڑا سا محتاط ہوتا ہوں, ایک جماعت کے حوالے سے جو کچھ ہوتا رہا, نتیجہ اس سے کیا نکلا؟ اور پھر میں ایک سوال بار بار سب سے یہ پوچھتا ہوں, کیا ہم ان تمام چیزوں کے اب متحمل ہیں؟ کیا آپ کے خیال میں یہ معاملہ تھم جانے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس کو ٹھہر جانے کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا ذرا اس پہ تجزیہ کیجیے. بہت شکریہ سب سے پہلے تو. اور کچھ آپ کو پتہ ہے صحت کے معاملات کی وجہ سے اور آپ کے پاس حاضری نہیں لگ سکی, اور ہر دفعہ آپ بڑا دل چاہتا تھا پروگرام میں آنے کا کیونکہ یہاں پہ کھل کے بات کرنے کا موقع ملا. یاسر بھائی بات دراصل یہ ہے کہ وہ جس چیز کو آپ سیاسی جماعت کہہ رہے ہیں میں اسے چیز کہہ رہا ہوں, کلٹ ایک کہہ لیں. دنیا کی اگر آپ تاریخ پہ نظر ڈالیں تو جب بھی کلٹ کا تجربہ کیا گیا, پالیٹکس کے نام پہ کیا جائے, ریلیجن کے نام پہ کیا جائے یا کسی بھی چیز کے نام پہ کیا جائے, اس کا انجام تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں نکلا. ٹھیک ہے, جس وقت یہ مینار پاکستان کے زیر سایہ ایک نرسری سے نکال کر دوسری نرسری کو دیا گیا پودا, اور پھر اس پودے کو وہاں پہ پروان چڑھانے کے لیے پورے پاکستان سے سیاسی اور نیم سیاسی کھاد اور بیج اور یہ سب چیزیں جمع کر کے مجھے کلٹ بنایا گیا. تو آپ نے جو سوال پوچھا وہ دب جائے, دیکھیے کلٹ تو دبتے نہیں ہیں. یہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے, زندگی دے, آنے والی نسلیں بھی یہ چیز دیکھیں گی, اور میرے مارک مائی ورڈز کہ یہ جو کچھ کر دیا گیا یا یہ جو کچھ ہو گیا ہمارے ساتھ, اس کے بہت دور رس نتائج نکلیں گے. دیکھیے میں 90s میں بڑا ہو رہا تھا, ٹھیک ہے, آپ 2000s میں بڑے ہو رہے ہوں گے, شاید 90s یا 2000 میں ایسے ہی بڑے ہوئے ہوں گے. اس وقت ہم اپنے ارد گرد بہت ساری سیاسی جماعتیں دیکھتے تھے جو کہ بزور بازو آپ کے منہ میں اپنے الفاظ ڈالتی ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن میں آج بھی ان کو سیاسی جماعت کہہ رہا ہوں کیونکہ اینی وے کہیں نہ کہیں آپ کو ان کا پولیٹیکل فیس نظر آتا تھا.
چاہے وہ جی ایم سید کی سیاسی جماعت ہو, چاہے وہ جن صاحب کے نام لینے میں پابندی ہے, لندن والوں کی سیاسی جماعت ہو, یا یہ جتنے بھی لوگ ہیں, اور پھر یہ وقت بعض جگہ پہ مختلف مسلم لیگوں نے بھی فیس کیا کہ ان کو روکا گیا اور پھر ان کو توڑا گیا اور پھر ان کو جوڑا گیا اور بنایا گیا. محترم مسلم لیگ کو یہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, لیکن آپ نے ایک لفظ استعمال کیا مرکزی مسلم لیگ. واٹ از دس؟ میں تو اس مسلم لیگ کو جانتا ہوں جو تاریخ سے واقف جس کی میں ہوں, جو قائد اعظم اور لیاقت علی خان اور سردار عبدالرب نشتر اور اس طرح کے عمائدین کی جماعت تھی, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جب مسلم لیگ کے ساتھ یہاں پہ تجربے ہوئے تو آج ایک مسلم لیگ آپ کو نظر نہیں آتی, ٹھیک ہے نا. مسلم لیگ کے الگ الگ برانڈ نیم, وہی والی بات ہے کہ توڑنا پھر جوڑنا پھر بنانا پھر وہ کرنا. دیکھیں ہم اکثر ایک بات کرتے ہیں جب ہم کارپوریٹ ورلڈ میں ہوتے ہیں کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب, ٹھیک ہے نا. میں اپنی آرگنائزیشن کے لیے اگر ایک پیون بھی رکھتا ہوں نا تو میں سوچتا ہوں کہ یار یہ کام کر سکے گا, یہ بندہ کوئی زیادہ مطلب اس طرح کا تو نہیں ہے کہ وہ تو میرے لیے مطلب یار یہاں آپ وزیر اعظم لگا رہے تھے, مطلب you should think about it. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے کیا کیا کہ پوری کی پوری سر 2 نسلیں برباد کر دیں. آج آپ آدھا گھنٹہ ڈسکشن کریں, پورا ایک لیکچر دیں, فیکٹس اینڈ فگرز رکھیں, آپ کو پتہ ہے جواب کیا آتا ہے؟ چور, نواز شریف چور, آصف زرداری چور, فلاں چور. اچھا یار وہ تو چور آپ نہیں, وہ تو ہو گیا نا, وہ تو ہو جاتا, کسی کے کہنے پہ کیا گیا, وہ تو مجبور کیا انہوں نے گیا. مطلب آپ یہ سوچئے کہ میاں اور بیوی کتنا محترم رشتہ ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رشتے کی اہمیت کو جس طریقے سے پریکٹیکلی اجاگر کیا وہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے. آج آ کر لوگوں کے بیڈ رومز, ٹھیک ہے, لوگوں کے اندر کی باتیں باہر نکل رہی ہیں, جیسے ایک پھوڑا پھٹتا ہے نا اور اس کے اندر سے غلاظت باہر آتی ہے. وہی والی بات ہے سر. اس کو میں سم اپ کروں گا کیونکہ اس پہ میں اگر بات کرنا چاہوں گا تو میں اور آپ اور سر بیٹھ کے پورا دن بات کرتے رہیں گے اور یہ بات ختم نہیں ہوگی. بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے, ہوتا ہے شب و روز تماشا. وہی والی بات ہے, تماشا بنایا گیا, تماشا لگایا گیا, تماشا چل رہا ہے, انجوائے اٹ. آپ جب کلٹ کے ساتھ ڈیل کریں گے نا تو آپ کی جو لاجیکل بات ہے وہ کوئی نہیں سنے, اس کے معنی کوئی بھی نہیں ہے. آپ ماشاءاللہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پہ, آپ ایک پوسٹ کر کے تجربہ کر لیجیے. وہ تو ہے نا, کہتے ہیں نا تماشا شب و روز ہے. مطلب جب میرا دل چاہتا ہے نا کہ یار چلو کوئی مجھے ذلیل کرے تو میں ایک ٹویٹ کر دیتا ہوں, اور اس کے بعد پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں سے کیا آ رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ سر آپ یہ دیکھیے نا کہ الیکشن جی ریگ ہو گئے, اچھا بھائی ہو گئے, ہاں یہ سلسلہ کیوں نہیں ختم ہو رہا, یہ بات یہ نا. دیکھیے اگر میں آپ کا چینل اجازت دے, آپ کی پالیسی اجازت دے, میں آپ مجھے پاکستان کی تاریخ کا کوئی ایک الیکشن بتائے جو رگڈ نہ ہو. آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں, دنیا کی جتنی جمہوریتیں ہیں رگنگ کا طریقہ ہے, کہیں پر مختلف اشکال ہے. پری پول رگ ہوتی ہے, کہیں پہ آفٹر پول رگ ہوتی ہے, اور سر وہ جب اسمبلیوں میں پہنچ جاتے ہیں اور حلف اٹھا لیتے ہیں اور اس کے بعد جو جمپ ہوتی ہے کہ جی وہ میں نظریاتی طور پہ بس اب اس چیز کو نہیں مانتا تو ادھر چلا گیا, وہ بھی ہے نا. یہ اس چیز کا حصہ ہے, اس گیم کا حصہ ہے. کیا نواز شریف کے خلاف الیکشن کبھی بھی انجینئرڈ نہیں ہوئے؟ کیا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے خلاف کبھی الیکشن انجینئرڈ نہیں ہوئے نا سر. اس کے بعد اس بات کو مانا گیا, سمجھا گیا, تسلیم کیا گیا اور آگے چلا ہوا. کیا 1.5 سال کے بعد دوبارہ اقتدار میں آ گئے, بالکل ایسا ٹھیک ہے نا. تو بات یہ کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ہو گیا, اور آپ کہتے ہو نا کہ آپ اکثریت میں ہو, آپ سب کچھ ہو. بھائی آپ جو پاکستان کے دارالخلافے کو ہر اس موقع پر مطلب اس پہ قبضہ کرنے کی یا وہاں پہ ہنگامہ کرنے کی کوشش کرتے ہو جب کچھ بڑا ہو رہا ہوتا ہے. بیلاروس کے صدر سے تو کوئی ہاتھ نہیں ملا. میں نے ٹویٹیں پڑھی ہیں بھائی, مطلب آپ کو سفارتی آداب بھی نہیں, آپ کو اندازہ بھی نہیں آپ کیا. اچھا بیلاروس کا صدر, وہ چائنا کا جو وفد آیا ہوا تھا اس کا کیا بھائی, ملیشیا کے اس سے پہلے آپ ہر دفعہ اس موقع پہ آ کر شور شرابہ کر. اچھا پھر دوسری بات, میں اس پہ بات ضرور کروں گا چاہے آپ سے 2 منٹ اور لوں. وہ جی لاشیں گر گئیں, وہ اتنے لوگ مر گئے اور وہ یہ ہو گیا, وہ کہاں ہے سر وہ؟ اچھا آج آپ شرمندہ بھی نہیں ہے اس بات پہ کہ آپ نے وہ سہاگ رات کو جب سب بھاگے
اس رات کے اگلے دن جو ہے آپ کسی کے منہ سے نکل رہا تھا 200 لاشیں، مطلب 30 سے کم تو لاشیں کہیں سے نہیں آنی تھیں. مطلب جو سب سے سمجھدار آدمی سو کالڈ تھا کہ اتنے تو ہم نے کرنے. اچھا اب جب آپ کی لاشیں نہیں ملی، آپ کا کچھ نہیں ہوا، تو آپ ایک نیا بیانیہ چلا لیں، گولی کیوں چلیں؟ گولی کیوں چلائی؟ یار آپ کسی بھی ملک کے دارالخلافے پہ چڑھائی کرو گے اور وہاں کی جو فورسز ہیں وہ آپ کو کیا ہار پہنائیں گی؟ مطلب وہ کیا کریں گی؟ آپ کی آرتی اتاریں گی، آپ کی نظر اتاریں گی، علاقے کی سب سے بڑی مسجد میں آپ کے لیے خوش آمدید؟ ایسا نہیں ہوتا نا. بات یہ ہے ریاست کا ایک پروٹوکول ہے، ریاست کے ساتھ، ریاستی اداروں کے ساتھ اختلافات سب کے ہوتے ہیں، مگر وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ نظریاتی اختلافات ہوتے ہیں. میں نے ابھی بات کری نا، بنیادی طور پہ اگر آپ میری بات کا کرکس دیکھیں تو میں نے ایک ادارے کے خلاف یا اس کی پالیسیز کے خلاف بات کی، بٹ ڈزنٹ مینس کہ میں اس بات کے اوپر سوال اتاروں کہ وہ ادارہ ایگزسٹ ہی کیوں کرتا ہے. کیوں؟ اگر وہ ادارہ ایگزسٹ نہیں کرے گا تو میں بھی ایگزسٹ نہیں کروں گا. میں نے دیکھا ہے ان ممالک کا حال جہاں پر ڈیلیبریٹلی اس ادارے کو ختم کیا گیا یا پاورلیس کیا گیا. آج ان کے نام بھی نہیں ہے ناموں میں. بالکل ایسا. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات، عسکری قیادت کی تربیت، عسکری اداروں کو مضبوط کرنا من حیث القوم ہمارا فرض ہے، اور یہ سنت رسول ہے. رسول اللہ نے فوج بنائی، بالکل صحیح. حضرت عمر نے اس کو اور دوام بخشا. آگے آپ دیکھتے رہیے کہ آپ جس طرح سے اسلامی تاریخ کے اندر ایک چیز آپ کو کنٹینیو نظر آتی ہے کہ فوج کی، آپ تو یہاں ہر چیز کی ایگزسٹنس میں سوال اٹھا. کل تک وہ آپ کے ابا تھے، آج وہ آپ کے سوتیلے ابا بھی نہیں ہیں. بہت خوب. فیصل بھائی گفتگو جاری رکھتے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک مختصر سی بریک ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے، گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. ویلکم بیک جی. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے موضوع گفتگو ملکی سیاسی صورتحال بڑا دلچسپ، جس کے اوپر تبصرہ کر رہے تھے ہمارے فیصل قریشی بھائی. میں دوبارہ سے شہباز عبدالجبار بھائی کی طرف آؤں گا. اب یہ جس صورتحال کی فیصل قریشی بھائی نے نشاندہی کی ہے، ہو سکتا ہے کچھ چیزوں سے اختلاف ہو، لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے، خاص طور پہ نوجوان نسل کو جس طرح سے بھٹکایا گیا، اور ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ سوچ کو کیسے تبدیل کیا جائے، اس میں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی ایک نسل کو اداروں کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا، اور یہ اتنی خطرناک اور بھیانک صورتحال ہے جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. جو کچھ ہوتا رہا وہ سب آپ دیکھتے رہے، سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچتا رہا. ذرا فرمائیے گا شہباز بھائی، کیا نتیجہ اس کا نکلنے والا ہے؟ دیکھیں، صورتحال پر بات کرنا تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت کا ضیاء ہوگا، اس سے ہر ایک واقف ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. کہ صورتحال کس حد تک جو ہے نا وہ پیچیدہ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. لوگ کہتے ہیں کہ 71 کے جو معاملات تھے وہ اسی طرح کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنے خطرناک نہیں تھے. وہاں ٹھیک ہے وہ ایک الگ ٹکڑا تھا، دور تھا معاملہ، بہت سارے زمینی حقائق بھی اس میں شامل تھے. لیکن آج جو آپ نے ایک جملہ استعمال کیا ہے نا، میں آپ کے جملے سے 100% اتفاق کروں گا کہ یوتھ کو ادارے کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا گیا ہے. اچھا، جب یوتھ کھڑی ہوتی ہے تو میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ یوتھ ہی کھڑی ہوتی ہے، اس کے ساتھ کوئی لیڈرشپ وہاں پر آپ کو دکھائی نہیں دیتی. ان کو کوئی گائیڈنس دکھائی نہیں دیتی، کوئی ڈیل کرنے والا دکھائی نہیں دیتا، کوئی لمیٹیشن باؤنڈری بیان کرنے والا دکھائی نہیں دیتا. یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جب تماشائی کو گراؤنڈ میں اتار دیا جائے تو پھر وہ کھیل کا بیڑا غرق کرتے ہیں. یہ دنیا کی تاریخ رہی ہے. وہ آپ کرکٹ کو دیکھ لیں، فٹ بال کو دیکھ لیں. آپ نے پچھلے دنوں ساؤتھ افریقہ کا واقعہ بھی سنا ہوگا جس میں 100 سے زیادہ ہلاکتیں اسی حوالے سے. تو میں تو اس صورتحال کو بالکل اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ تماشائیوں کو اکسایا گیا کہ جی یہ صرف کھلاڑی ہیں اور یہ کھیلنے میں لگے ہوئے ہیں، آپ کو کھیلنے کا موقع نہیں دیتے. لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کھلاڑی ہیں اور آپ تماشائی ہیں. آپ کا کام کھیلنا نہیں ہے، آپ کے پاس وہ مہارت، وہ اسکلز، وہ چیزیں، وہ گراؤنڈ موجود نہیں ہے. لیکن چونکہ ان کو اکسایا گیا اور کہا گیا کہ جی گراؤنڈ پر یہ اکیلے قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کھلاڑی بنے ہوئے ہیں، آپ کو بھی اس گراؤنڈ میں اترنا چاہیے، گراؤنڈ پر قبضہ کرنا چاہیے. گراؤنڈ میں اتار دیا کہ اتارنے کے بعد یوتھ آگے دیکھتی ہے، پیچھے دیکھتی ہے، کوئی بھی ان کو سنبھالنے والا نہیں ہے. اور پھر جب سوالات کیے جاتے ہیں یا بیانیے جاری ہونے لگتے ہیں، جیسے محترم بھی ایک اجازت لے کے بات کر رہے تھے کہ جی گولیاں چل گئیں اور فلاں کام ہو گیا، تو آج آپ کوئی بھی بات کر لیں تو آگے سے سوال آتا ہے، جواب آپ کو نہیں ملے گا، اور اس کی وجہ کہ جواب ہے نہیں. بالکل صحیح. جواب دے گا کون؟ جواب دے گا کون؟ بہت خوب. ٹھیک ہے.
میں تو ابھی دل کرتا ہے کہ بھائیوں سے سوال کریں، ٹھیک ہے، لیکن یقین کریں اپنی عزت پیاری ہے. جس طرح محترم کہہ رہے تھے نا کہ ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں تو معاملہ بن جاتا ہے. تو آج کل تو ایک رجحان بنا ہوا ہے کہ اگر آپ نے فالوورز بڑھانے تو ان کے حق میں آپ ٹویٹ کر دیں، 100% اور اگر کمنٹ بڑھانے تو ان کے خلاف کر دیں. ان کے خلاف کرتے ہیں. بہت اچھی آپ کی ریچ دونوں صورتوں میں سوشل میڈیا کی بڑھ جاتی ہے. آج یہ حال لگا ہوا ہے. تو یقینی طور پر ایک بے لگام جو ہے نا گھوڑا وہ چھوڑ دیا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس سر سید احمد خان کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے. انہوں نے کہا تھا یہ جو آپ کی نسل ہے انگریزی زبان بڑھتی ہوئی زبان ہے، وہ ان کو سکھائیں، لازمی طور پر ان کو جو نا وہ آنی چاہیے، لیکن ساتھ میں اپنی ثقافت، تہذیب اور تمدن وہ ان سے نہ جانے دینا. اگر ایسا ہوا تو تم ایک بندر کے ہاتھ میں تلوار دے دو گے. بالکل ایسا ہی، جو سب سے پہلے اپنا بھی نقصان کرے گا اور سامنے والے کا بھی. تو آج جو ہے کچھ ایسے لوگوں نے یوتھ کو گائیڈ کیا کہ یوتھ کو بالکل سمجھ لیں کہ ایک مجنوں کر کے ان کے ہاتھ میں تلوار دے دیے. وہ اپنا بھی ستیہ ناش کر رہے ہیں اور وہ ملک کا بھی ستیہ ناش کر رہے ہیں اور اداروں کا بھی ستیہ ناش کر رہے ہیں. دیکھیں جب دو ہاتھیوں کی لڑائی ہوتی ہے نا تو ستیہ ناش تو گھاس کا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی. کشیدگی معمولی سی گھر میں بھی آ جائے تو گھر بھی آگے نہیں بڑھتا اور گھر والے بھی ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے. مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ اتنی یوتھ جو ہے نا وہ ملک چھوڑ کے جا رہی ہے. جی. میں نے کہا معیشت سے کم پریشان ہے وہ ٹھیک ہو جاتی، حالات سے لوگ زیادہ پریشان ہیں، اور حالات خراب کرنے والے کون ہیں وہ آپ دیکھ لیں. تو اصل تو بات یہی ہے. اور انہی چیزوں کو، انہی حالات کو، چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ملک بنایا تھا مسلم لیگ نے، ملک بچائے گی مسلم لیگ. بہت خوب. ٹھیک ہے. اور اسی وجہ سے مرکزی مسلم لیگ کے نام کے ساتھ جو ہے نا گراؤنڈ میں آنے کا فیصلہ کیا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مرکز میں رہنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو قائد اعظم کے ساتھ چلنے والے ہیں. آپ ہماری قیادت کی تاریخ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو قائد اعظم کے ساتھ جو ہے تحریکوں کا حصہ وہ دکھائی دیں گی. تو اس صورتحال کے اندر جو کرنے والا کام ہے نا وہ ہماری پبلک کو بولنے کا شوق اٹھ گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے شوق کو پورا کرنا چاہیے. عوام کو نیشنل ڈائلاگ کا موقع دینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیس بک پر آ کر بھڑاس نکالنا اور گالی گفتار اور یہ ساری چیزیں کرنا، آج آپ کوئی بھی سوال کر لیں یا تو ان کے پاس جواب ہوگا یا گالی ہوگی. بالکل ایسا ہی. تیسری کوئی چیز ان کے پاس بلکہ میرا خیال تو یہ ہے کہ جواب بھی نہیں ہے. آپ نے کہا سوال کے بدلے سوال کے بدلے سوال ہوگا یا پھر گالی ہوگی. آپ نیچے کمنٹ میں کوئی ایسی آیت اور حدیث بھی لکھ دیں جو ان کی مخالفت کر رہی ہو تو نیچے آپ دیکھیں گے آپ کو گالیوں کی بھرمار ملے گی بلا تمیز و تمدن کے اوپر لکھا کیا ہے. تو ایسی صورتحال میں نا عوام کو نیشنل ڈائلاگ ہمیں دینا چاہیے. ایک اس طرح کے سمجھ لیں کہ کارنر میٹنگز، اس طرح کے پروگرامز کا ہمیں انعقاد کرنا چاہیے جہاں پر عوام جس بھی طرح کی بات ہے، سوال ہے، جو بھی اپنا نظریہ و خیال ہے اس کو بیان کر سکیں. اور جو ملک کے سٹیک ہولڈرز ہیں، ٹھیک ہے، میں اس میں ریاست کو بھی بات کروں گا، میں حکومت کو بھی بات کروں گا، وہ اپنے اندر لچک رکھتے ہوئے ان کو برداشت کے مادے کے ساتھ سنیں، سمجھیں اور عوام کو اپنی آئیڈیالوجی بیان کرے. دیکھیں جب تک ہم ان کی آئیڈیالوجی کو سنتے تھے، سمجھتے تھے، ہم محب وطن پاکستانی تھے. بالکل ٹھیک. آج میں نے یک طرفہ اپنے کان لگا دیے، یک طرفہ آنکھیں لگا دی اور میں ایک ہی انتشاری بندے کو سمجھنے کے سننے میں لگا ہوں تو میں بھی انتشاری بن گیا ہوں. بالکل ایسا. تو ہمیں نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے، لوگوں کا نظریہ سننے کی ضرورت ہے، لوگوں کی شکایتیں سننے کی ضرورت ہے. اور جب ہم عوام کی شکایتیں سنیں گے، دیکھیں میں سمجھتا ہوں عوام کا درد اگر کسی کو سب سے زیادہ ہے، اور مجھے امید ہے آپ بھی اور فیصل صاحب بھی اس کی حمایت کریں گے، وہ اداروں کو ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اداروں کے فیصلے سب سے زیادہ عوامی حمایت میں ہوتے ہیں اور وہ جتنے بڑے بڑے مشکل فیصلے لے لیے جاتے ہیں وہ عوامی حمایت کے ساتھ لے لیے جاتے ہیں. اور عوام ہی ہمیشہ سے ملک کی یا سیاسی جماعتوں کی یا اداروں کی طاقت رہی ہے. تو عوامی اہمیت کو وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور اس اہمیت کو سمجھتے ہوئے نیشنل ڈائلاگس کی طرف جب جائیں گے، سوالات کی طرف جائیں گے، بیانیے کی طرف جائیں گے اور پھر اس کے بعد سارے سینیریو کو سنتے اور سمجھتے ہوئے اپنے ایشوز ان کے سامنے رکھیں گے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستانی عوام کو اللہ نے بڑی تخلیقی صلاحیتیں اور زبردست قسم کے سمجھ لیں قابلیت سے نوازا ہے. یہ سنے گی، سمجھے گی اور دوبارہ سے فوج کے ساتھ، اداروں کے ساتھ، سیاسی جماعتوں کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہوں گے جس طرح ماضی میں کھڑا ہوا کرتے تھے. ویسے بھائی اب ایک طرف تو ہم نے تنقید کی جتنے بھی معاملات ان کے ساتھ رہے ہیں، پھر میں سمجھتا ہوں کہ آخر کوئی ان حالات کا ذمہ دار بھی تو ہے، اس کو بھی تو اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے. یقیناً سب کچھ تو صحیح نہیں ہے. اگر سب کچھ صحیح ہوتا تو شاید یہ حالات ہمیں نہ دیکھنے پڑتے. بڑے محتاط انداز سے جیسے بھی آپ نے کہا کہ تنقید کی جانی چاہیے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہ جو تجربات کرتے آئے ہیں پچھلے 76-77 سالوں میں، اس کے سلسلے کو بھی اب رکنا چاہیے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اثر نو ان معاملات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے
اور اس میں بھی سب سے زیادہ ایک بڑا اہم پہلو ہے، وہ ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، جس کے بارے میں اب ہمیں امید ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی واقعتاً ہونے والی ہے، اور اگر وہ ہو جاتی ہے، جو کہ اب تک مٹیریلائز نہیں ہوئی، اگر وہ ہو جائے گی تو آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں معاملات یہ تھم جائیں گے اور بہتری آ سکے گی؟ میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر بات کیجیے۔ آپ کے سوال کی کئی جہتیں ہیں، جی ون بائی ون اس پہ تھوڑا سر۔ تھوڑا سا بات کریں۔ دیکھیے، سب سے پہلے آپ نے کہا کہ جو لانے والے ہیں ان کا کیا مطلب، ان کا جی تاریخ ہے ہماری بھی اور پڑوسیوں کی بھی اور ان کے پڑوسیوں کی بھی، اور ان کے آپ نے بھی دیکھا بنگلہ دیش میں جی اسٹیبل ہر چیز، سب کچھ ٹھیک۔ میں ان کے کسی انر معاملات پہ کمنٹ نہیں بالکل کرنا ٹھیک ہے۔ چاہتا، لیکن یہی کلٹ اور فیک نیوز اینڈ آل دیٹ، دیکھیے صاحب، وہ لوگ تو اپنے بارے میں جو بھی سوچیں جو بھی کریں وہ ان کا مسئلہ ہے، کیونکہ با اختیار لوگ ہیں۔ جب آپ کے پاس اختیار ہوتے ہیں نا تو آپ کے آنکھوں کے اوپر ایک الگ اینک ہوتی ہے جو کہ صرف آپ کو وہی دکھاتی ہے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ تو ان کے معاملات ہیں۔ میں اس معاملے میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے، ایک عوام کی حیثیت سے، یا ایک چھوٹی موٹی سوچ رکھنے والے شخص کی حیثیت سے یہ مشورہ ضرور دوں گا کہ ریوزٹ کریں چیزوں کو، دیکھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک ہی چیز کو ہر دفعہ ایک نئی ریپنگ میں اس کو پھر اس سے اتار کے دیکھیے، ہوتا پتہ ہے کیا ہے، ادارہ جو ہے، یا ادارے کہہ لوں تو بہتر ہے، شاید کچھ بچت ہو جائے، جی اس میں بھی ایک ڈسپلن ہے نا۔ ایک کوئی بھی صاحب ہیں، وہ 2 سال حد مار کے 4 سال یا پھر 6 سال، ایک دو ایکسیپشنز کو ہٹا کے، بالکل ٹھیک ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ انہوں نے ایکسیپشنز نے تو وہ چیزیں اپنے ہاتھ میں ہی لے لی تھیں، تو وہ تو آپ اس کو اس باب کو نہ پڑھیں تو بہتر ہے، بالکل ٹھیک ہے نا؟ تو جب آپ بات کرتے ہیں نا پولیٹکس کی، اب جب بات کرتے ہیں نا پولیٹیکل تھیوری کی، تو پولیٹیکل تھیوری ایسے نہیں ہوتا کہ آپ نے 2011 میں ایک پروجیکٹ شروع کیا اور آپ اس کو 2018 یا 19 میں آ کر اس کو عروج پہ پہنچا کر لات مار کے سائڈ پہ کر دیں۔ دیکھیں، یہ کوئی ایک مطلب گلیاں بنانے کا منصوبہ نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے؟ اس میں انسان انوالو ہیں، لوگ انوالو۔ سر نے بات کی نا کہ ڈائیلاگ کرنے چاہیے، ڈائیلاگ ہونے چاہیے۔ بات یہ سر، ڈائیلاگ جو ہے نا 2 وے پروسیس ہے۔ ابھی میں بات کر رہا ہوں، آپ میری بات سن رہے ہیں، لیکن اگر ہم تینوں ایک ساتھ بولنا شروع کر دیں، سڑک پہ دوڑنا شروع کر دیں، اس وقت یہی ڈائیلاگ ہو رہا ہے۔ آپ اپنی بات کر رہے ہیں، یہ اپنی بات کر رہے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، بات پھر اچھا سارے اشارے، سارے انالیسس، ہر چیز ایک ہی جگہ پہ جا رہی ہے۔ ہم اس کو نیگیٹیولی نہیں دیکھتے، ہم اس کو پازیٹیولی دیکھتے ہیں۔ ہم یہاں پہ یہ بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا، شاید کچھ اچھا سوچ کے شروع کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اب یہ پروجیکٹ بند کرنا اگر آپ کو ہے بھی، اور اگر بند کرنا تھا بھی، تو دا وے یو ڈو اٹ یہ کوئی طریقہ نہیں تھا۔ آپ جانتے ہیں میری ایک ہسٹری ہے کہ میں نے آج تک کبھی بھی اس کلٹ کے بارے میں کوئی پازیٹیو بات نہیں کی۔ میں نے نہ کبھی ان کو صحیح سمجھا، جب یہ اپنے عروج پہ تھے اس وقت بھی ہماری بات یہی ہوتی تھی۔ آج اگر یہ زوال کا شکار ہیں تو ہم ان کو مزید ملائن نہیں کریں گے، لیکن اب اس کے اندر یہ بہت سنجیدگی سے دیکھنا پڑے گا کہ جو آپ نے ہماری سوشل انجینئرنگ کی ہے، ہمارے نوجوان، اس میں دیکھیے میرا بھائی بھی ہو سکتا ہے، میرا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، آپ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، میرا کوئی بزرگ بھی ہو، اب وہ سب اس وائرس سے انفیکٹڈ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی انگریزی فلم نہیں چل رہی ہے کہ ایک جہاز آئے گا اوپر سے گزرے گا اور وہ اس کے اوپر چھڑکاؤ کرے گا، جو انفیکٹڈ ہے وہ، ایسا نہیں ہے۔ دا وے یو ڈو اٹ، اسی طریقے سے آپ کو ریورس انجینئرنگ کرنی پڑے گی۔ سوشل میڈیا پروموشن کی تھی نا آپ نے کچھ لوگوں کی، نام نہیں لوں گا، آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یا تو آج آپ انہی لوگوں سے ڈیل کریں، ان کو بولیں کہ بھائی ہم نے آپ کو پے کیا ہے، اب پروگرام یہ ایک ایکٹر، اس کا کیا ہے، اسکرپٹ چینج ہو گیا نا، کردار بدل گیا، اب آپ آئیں۔ دوسری بات، آج یہ جو یہاں پہ پروکسی لگا دو، وہ بند کر دو، سر تاریخ ہے، آج تک جس چیز کو بند کیا گیا ہے، جس چیز کو دبایا گیا، وہ اور ابھر کے سامنے تیزی سے اور پھیلتی چلی گئی، ٹھیک ہے؟ اس وقت لوگ، بہرحال میں گلیوں میں رہتا ہوں، لوگوں سے بات کرتا ہوں،
آج مجھے کچھ لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں, مطلب وہ کھل کے نہیں کہتے یا اس طریقے سے کہتے ہیں یار نہیں غلط تو یہ بھی ہے, مطلب پہلے تو جو یہ بالکل نہیں سننا چاہتے تھے نا کہ یہ کلٹ غلط ہے, پی ٹی آئی غلط ہے, آج وہ کہتے ہیں نہیں یار ان کی بھی غلطی ہے ہر چیز میں. لوگ فیڈ اپ آہستہ آہستہ ہونا شروع ہوئے ہیں. ہمارے ریاستی اداروں کو, ریاست کو چاہیے کہ اس چیز کو مس ہینڈل نہ کرے. یہ ایک بہت بڑا موقع قدرت نے دیا ہے چیزوں کو ریکنسائل کرنے کا. ان لوگوں کو جن کو آپ نے قومی سیاست کی دھارے سے باہر نکال کے سائڈ پہ بٹھا دیا تھا ان کو واپس لانے کا. جو پرندے آپ نے جن گھونسلوں سے نکالے تھے ان پرندوں کو ان گھونسلوں میں واپس بھیجیے. جو پیرا ٹروپرز آپ نے اتارے تھے ان کا کام ہو گیا, مشن ختم ہو گیا, ریٹائر کریں, گھر بٹھائیں. آپ سے زیادہ بہتر اس کو کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے نا. دوسری بات دیکھیے, نہ میں امپورٹنٹ ہوں, نہ آپ امپورٹنٹ ہیں, نہ یہ امپورٹنٹ ہے. ہمارا ملک, ہمارے بچے اور اس کا کل وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آج آپ کے ملک کی ہر انٹرنیشنل فورم پہ یہ لوگ دھجیاں بکھیرتے ہیں, تو یار آپ اس کے لیے کم از کم اتنا تو کریں کہ اگر امریکہ میں کہیں کوئی مظاہرہ ہو رہا ہے وہاں پہ 100 لوگ نکلیں تو 20 لوگ تو آپ, اتنی پاور ہے آپ کی. نمبر 1 آپ ایسے ہی نہیں ہیں اور ہم مانتے ہیں, ہم تسلیم کرتے ہیں. اور یہ میں کوئی تنزیہ طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں, یہ میں بالکل آئی مین اٹ. ٹھیک ہے نا. سو یو شوڈ ڈو اٹ. ڈی موٹیویٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک چیز ہے اگر وہ ہو گئی ٹھیک ہے. وہ دوسری بات آپ کو اپنی صفوں میں دیکھنا چاہیے. مطلب وہی ہے نا, دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف, اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. بات یہ ہے کہ سر اٹک پل سے لے کر اور ڈی چوک تک انہوں نے تو جو کیا تو کیا, آپ کہاں تھے؟ میرا سوال میرے محافظ سے ہوگا نا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. میں وہ والا سوال آپ سے نہیں کروں گا میں کہ آپ نے گولی کیوں چلائی, میں آپ سے یہ پوچھوں گا گولی دیر سے کیوں چلی. بالکل ایسا ہی. جہاں نیشنل ایسیٹس کی بات آتی ہے نا, تاریخ ہے کہ وہاں پر رشتے بھی نہیں دیکھے جاتے. بالکل وہاں پہ سیاسی. اور دوسری بات حکومت, محترم جناب چاچو شہباز شریف صاحب, محترمہ مریم نواز صاحبہ اور دیگر تمام اسٹیک ہولڈرز, ان لوگوں کو بھی ضرورت ہے کہ ڈائیلاگ کریں, بات کریں. یہ بات کرنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ ہم تو بات کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہتا, ایسا نہیں ہے. آپ بات کریں, بات کو بات کے طریقے سے کریں, جو کیسز صحیح ہیں ان کو پرسیو کریں. 90s میں ہم نے دیکھا, 80s میں ہم نے دیکھا 150 200 کیسز بنے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آ کے آپ سب خوش ہوئے نا, وہ این آر او ہو گیا. ٹھیک ہے نا. آج آپ فوج کو کچھ بھی برا کہیں, کچھ بھی کہیں, آج بھی آپ کی جو بچی کھچی ٹوٹی پھوٹی جمہوریت ہے نا, اس کے پیچھے بھی ایک سو کولڈ فوجی عامر کا ہاتھ ہے. اس نے آ کر آپ کو بہت سارے وہ پھڈے معاملات جو تھے, مشرف سے آپ اختلاف کریں آپ نہ کریں, وہ آپ کا مسئلہ ہے. میں بھی مشرف کو کبھی بھی, میں بھی اس کو عامر کو میں کبھی سپورٹ نہیں ہوں, لیکن ہمارے سیاسی نظام کو بہرحال وہ شخص ایک آئینہ دکھا گیا کہ دیکھو میرے بغیر تم یہ نہیں کر سکتے. این آر او دیا نا, این آر او کے بعد سب لوگ جن کے خلاف, یار آپ سوچئے کہ زرداری صاحب جیسے لوگوں کے خلاف کار چوری کے مقدمے تھے. نہیں, میں بڑے انٹرسٹنگ کیسز بھی بنے تھے, میں بچوں کو بتاتا ہوں, ان کو یہ نہیں پتا بھینس چوری اور گائے, مطلب جو ایک بہت بڑے علاقے کا جاگیردار ہے. تو یار اب یہ چیزوں سے باہر آ جائے نا. آپ نے 76 ایئرز کی بات کی, 76 ایئرز حالانکہ قوموں کی تاریخ میں کچھ نہیں ہوتے, لیکن بہرحال ان کے اندر تھوڑی سی بالیدگی آ جاتی ہے. تو اب ضرورت ہے کہ ہم ایک میچور بیہیویئر. اور پھر دوسری بات دیکھیے, یہ 90s یا 80s نہیں ہے, یہاں ابھی کچھ ہوگا, زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا کیا ہوگا. بالکل صحیح کہا. آج آپ بی بی سی سے کے لیے کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ان کو کورٹ میں, بی بی سی نے غلط رپورٹنگ کی نا, آج بی بی سی کو وقت پڑ گیا نا. بالکل ایسا ہی. وی او اے اس وقت بہت سمجھداری سے بات کر رہا تھا, اس نے آپ کے ہی بندے کے منہ سے ایک انٹرویو لے کے 4 باتیں کہلوا دی, اس نے اپنا نہیں کیا, ٹیکنیکلی اس نے کام کیا. تو جب آج بی بی سی جیسے اداروں کو وقت پڑ سکتا ہے نا اس سوشل میڈیا کی وجہ سے, تو اس سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت سارے سدھار ہو سکتے ہیں. خدارہ ان لوگوں کو سپورٹ کریں جو آپ کے بیانیے کو آگے بڑھا رہے ہیں, ان کو لے جس طریقے سے آپ نے یہاں ریٹنگیں دلوائی, آپ سب جانتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں کس طریقے سے کام ہوا. آج تھوڑی سی ریورس انجینئرنگ کر لیں. اور اس پاکستانی قوم کا تو مزاج سر یہ ہے, مطلب قوم کے ساتھ معذرت کے, کہ صبح اگر بم دھماکہ ہو جاتا تھا تو سب لوگ دکھ میں ہوتے تھے, لیکن رات کو کوئی کنسرٹ ہو رہا ہوتا تو سب ناچنے پہنچ. چلیں اب جناب وقت کیونکہ ختم ہو گیا, باتیں اور بھی بہت ساری ہیں, لیکن انشاءاللہ آگے موقع ملے گا تو ضرور اس کے اوپر جو ہے وہ ہم گفتگو کریں گے.
میں بڑا شکر گزار ہوں شہباز عبد الجبار بھائی کا جو پروگرام میں تشریف لائے، فیصل قریشی بھائی کا بڑا مشکور ہوں، دونوں معزز مہمان پروگرام میں موجود رہے اور ملک کی نہ صرف سیاسی صورتحال بلکہ جو سماجی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی بڑی کھل کر گفتگو ہوئی ہے، اور یہ باتیں غور طلب ہیں، اس کے اوپر سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پہ مخاطب ہوتا ہوں نوجوانوں سے جو کچھ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں اور سوشل میڈیا سے جو کچھ سمجھنے کی اور شعور حاصل کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں وہ کارگر ثابت نہیں ہو سکے گی۔ واقعتاً مطالعے کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے اور سب سے پہلے اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کرنا ہوگا، جیسا بھی بات ہو رہی تھی کہ جب آپ کوئی چیز سمجھنا چاہتے ہیں، اور باقی اگر آپ نے آپ کو سیاسی طور پہ باشعور کہتے ہیں تو آپ کو دوسرے کی بات سننی بھی ہوگی اور اپنی بات کہنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کو اختیار کرنا ہوگا۔ جناب وقت ہو رہا ہے بریک کا، بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھ جائیں گے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔